हया के माथे का ताज सहरा, वफा परस्ती की लाज सहरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है जो तुझको राज सहरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज सहरा। शबीरो शबरती अम्मी सहरा, नबी दे घर विच है जम्मी सहरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते विहिन तेरे कम्मी सहारा। रब नु सजदा करन दी खातिर, रात मंगदी है लंबी सहारा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मालिक का बेहद करम और हुज़ूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ों का सदका है कि हम शान सैयदा आलम सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सीरीज़ का इनेकाद कर पाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। इस सीरीज़ में जैसा कि आपके इल्म में है कि पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में हमने क़िबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदाज़िल्लाहुल आली की किताब अद्दुर्रतुल बैदा फ़ी मनाक़िबि फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर हमने अहादीस का मुतालिया करने का सिलसिला शुरू किया था और हम 25 अहादीस मुकम्मल कर चुके हैं। आज मज़ीद 15 अहादीस का हम मुतालिया करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। आगाज़ आपकी शान में नजराना मंजूम नजराना अकीदत पेश करते हुए करना चाहूँगी कि ये शमाए इरफान एज़दी है, ये मरकज़ आले मुस्तफ़ा है। हसन से महदी तलक इमामत के सिलसिले की ये इब्तदा है। ये मसहफ़ आले मुस्तफ़ा है, मिसाले यासीन मोहतरम है। न पूछ इसकी बुलंदियों को, आसमां भी तहे कदम है। बेशक हम फ़सल 26 से आज आगाज़ करते हैं कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की हयात में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरी शादी की इजाज़त न थी। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात सुनाई कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते हुए सुना, बनी हशाम बिन मुगैरा ने अपनी बेटी का रिश्ता करने की मुझसे इजाज़त मांगी है। मैं इनको इजाज़त नहीं देता, फिर मैं इनको इजाज़त नहीं देता, फिर मैं इनको इजाज़त नहीं देता। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा मेरी जान का हिस्सा है, उसकी परेशानी मुझे परेशान करती है और उसकी तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ देती है। एक और हदीस मुबारक में हज़रत मिस्वर बिन मखरमा ही रवायत करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फ़ातिमा मेरी जान का टुकड़ा है और मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कोई शख्स उसे नाराज़ करे। खुदा की कसम किसी शख्स के पास रसूलुल्लाह और दुश्मन की बेटियां जमा नहीं हो सकती। बेशक फ़सल 27 में कि औलाद फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहिम वारिसान औसाफ़ मुस्तफ़ा हैं। सईदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ख़ुद बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करती हैं कि मैं हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ विसाल में हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों आपके बेटे हैं, इन्हें किसी चीज़ का वारिस बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत, रोब और सरदारी है और हुसैन के लिए मेरी जुर्रत और सखावत है। सुभान अल्लाह। फ़सल 28 की तरफ बढ़ते हैं कि औलाद फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहिम ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर माँ की औलाद अपने बाप की तरफ मंसूब होती है सिवाय फ़ातिमा की औलाद के, बस मैं ही इनका वली हूँ और मैं ही इनका नसब हूँ। बेशक रोज़े माशर नस्ब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सिवा हर नसब मुनक़ता हो जाएगा।
یہ فصل 29 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے نسب و رشتہ کے سوا قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں فصل 30 کی طرف کہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے سیدہ سلام اللہ علیہا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، میرے اہل بیت میں سے میرے وصال کے بعد تم سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو میں اس خوشی پر ہنس پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ فصل 31 ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا اپنے وصال سے باخبر ہونا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی مرض موت میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ مرض کے اس پورے عرصہ کے دوران جہاں تک میں نے دیکھا، ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر گئے، سیدہ نے فرمایا، اماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا اچھے طریقے سے بہترین غسل کیا، پھر بولی، اماں مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا، آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ مبارک رخسار مبارک کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا، اماں جی اب میری وفات ہوگی، میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا کوئی مجھے عریاں نہ کرے۔ بس اسی جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو میں نے انہیں سیدہ کے وصال کی اطلاع دی۔ فصل 32 ہے کہ روز قیامت سیدہ سلام اللہ علیہا قیامت پر سب اہل محشر نگاہیں جھکا لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پردے کے پیچھے سے آواز دے گا، اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا، اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزر جائیں، بس وہ دو سبز چادروں میں لپٹی ہوئی گزر جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کا 70,000 حوروں کے جرمٹ میں پولیس رات سے گزرنے کا منظر، یہ فصل 33 ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اے معاشر والو اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو کہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائے۔ بس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حور عین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہے، ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ایک حلہ 1,000 حلوں کے برابر ہوگا، مشتمل ہوگا، ہر ایک پر سبز خط سے لکھا ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت، اکمل ہیبت، تمام تر کرامت اور وافر تر عزت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ بس آپ کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فصل 34 کہ روز قیامت سیدہ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر بیٹھیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے براق پر اور فاطمہ کو میری سواری ازبہ پر بٹھایا جائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ روز قیامت اپنی اونٹنی ازبہ پر سوار ہو کر گزریں گے؟
تو آپ نے فرمایا میں اس براق پر سوار ہوں گا جو نبیوں میں خصوصی طور پر صرف مجھے عطا ہوگی، مگر میری بیٹی فاطمہ میری سواری ازبا پر سوار ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ۔ فصل 35 سیدہ سلام اللہ علیہا اخروی ترازو کا دستہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا ترازو ہوں، علی اس کا پلڑا ہے، حسن اور حسین اس کی رسیاں ہیں، فاطمہ اس کا دستہ ہے، اور میرے بعد ائمہ اطہار اس ترازو کی عمودی سلاخ ہے جس کے ذریعے ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں اور بغض رکھنے والوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ فصل 36 میں ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کا گھرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں فاطمہ، حسن اور حسین ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے پیچھے ہوں گے۔ فصل 38 کی طرف بڑھتے ہیں ہم 37 کی طرف کہ روز قیامت سیدہ سلام اللہ علیہا کا مسکن عرش خداوندی کے نیچے سفید گنبد ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک آخرت میں فاطمہ، علی، حسن اور حسین جنت الفردوس میں سفید گنبد میں مقیم ہوں گے جس کی چھت عرش خداوندی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین عرش کے نیچے گنبد میں قیام پذیر ہوں گے۔ فصل 38 ہے کہ پنجتن پاک اور ان کے تمام محب قیامت کے دن ایک ہی جگہ ہوں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں محبان اہل بیت میں شامل رکھے اور ہمارا بھی خاتمہ آقا علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کی محبت میں دم بھرتے ہوئے ہو، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اس روز وہاں ہوں۔ آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ہمارے محبین سب روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوگا یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ فصل 39 کہ بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین ہستی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ان کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کو نہیں پایا۔ بے شک دیکھیں فرما کون رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سچا اس کائنات میں کسی کو نہیں پایا، کسی کو نہیں دیکھا۔ فصل 40 میں ہے فرمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعد از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین ہستی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے اور کہا اے فاطمہ خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی کوئی اور آپ سے زیادہ محبوب نہیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کے، سوائے آپ کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی پر 40 احادیث کا بیان ختم ہوا۔ اللہ رب العزت اتنی مصروف زندگی میں ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدہ پاک کے تذکرے پڑھا کریں، سنا کریں اور پھر اپنی اولاد کو سنایا کریں۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ اگر آپ کے پاس اس کتاب کو منگوانے کا وقت نہ ہو یا منگوانا کسی وجہ سے پائیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، ای لنک دیا گیا ہے۔ آپ لائبریری میں جائیں، منہاج کی لائبریری میں، وہاں سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل میں اور اس کو پڑھیں
تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو اور ہم سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کریں، تہیا کریں اور اپنے گناہوں پر توبہ کریں۔ بے شک بہت شکریہ۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جو کہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ پھر سے اپلوڈ ہوگی۔ تو اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔